Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Subscribe to this channel. Push the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद है। मेरा नाम है उमर सिप्रा और आप देख रहे हैं सिप्रा टीवी। मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने फ़ैसला कर ही लिया है कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमने कुरान हकीम के अंदर किस मकाम पे किस तरह से रुकना है, यानी वक्फ़ करना है। इन अदर वर्ड्स, हम आज रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो गोल, आपको ये जो साइन नज़र आ रहा है, इसको ये जो है वक्फ़े ताम कहलाता है और ये बुनियादी तौर के ऊपर किसी भी आयत के आखिर में आता है और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है। मिसाल के तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तंफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ये जो गोल दायरा है, यहाँ पे ये शो करा रहा है यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, या लिहाजा हमने यहाँ पे वक्फ़ करना है। इसी गोल दायरे में आयत का नंबर भी लिखा होता है। याद रखिए, आयत के शुरू में उसका नंबर नहीं होता, आयत के आखिर में उसका नंबर लिखा होता है। ये आयत नंबर 3 है, ठीक है। इसी तरह से बसीरुन, रॉ के ऊपर 2 पेश था, लेकिन जब हमने वक्फ़ किया तो ये 2 पेश जज़म में तब्दील हो गया, बसीर। अब हर आयत के आखिर में लेटर और उसके साइन पे डिपेंड करेगा कि हमने उसको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से वक्फ़ करना है। इस बारे में तफसीलन नूरानी कायदे में बात हो चुकी है कि वक्फ़ किस तरह से करना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं जब नेक्स्ट जो लेसन्स आएंगे कुरान मजीद के, आओ कुरान सीखें, जो न्यू सीरीज़ शुरू होगी इंशाअल्लाह, उसमें भी तफसीलन इसके ऊपर बात होगी। मगर यहाँ पे आपको ये ज़हन में रखना है, पहले किस्म का जो वक्फ़ है वो ये होता है, यानी आयत का ख़ात्मा। अच्छा जी, दूसरे किस्म का वक्फ़ होता है वक्फ़ लाज़िम। ये जो छोटा सा मीम है ये लिखा आता है और ये वक्फ़ लाज़िम कहलाता है। इसमें ये जिस मकाम पे भी आ जाए तो जो पढ़ने वाला है उस पर लाजमी हो जाता है कि वो उस जगह पे रुके, उस जगह पे स्टॉप करे। अगर वो नहीं रुकता और वो जारी रखता है पढ़ना तो सख्त गुनाह मिलेगा, सख्त गुनाह मिलेगा। बहरहाल, आपको ये जिस तरह से यहाँ पे छोटा सा तौ लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा मीम लिखा हुआ नज़र आएगा और साइड के ऊपर यहाँ पे करके वक्फ़ लाज़िम, या यहाँ पे या फिर यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो दाएं या बाएं जानिब वक्फ़ लाज़िम लिखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपने लाजमी रुकना है, अगर नहीं रुकेंगे सख्त गुनाह मिलेगा। उसके बाद ये जो छोटा तौ है, ठीक है, वक्फ़ मुतलक, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कारी को रोकना चाहिए क्योंकि बड़ी लॉन्ग पैसेज है, यानी आयत लंबी है, यहाँ पे उसको मौका मिलता है सांस को तोड़ने का और सांस लेने का, ठीक है। और बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ पे रुकना बेहतर है, ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड है रुकना, लेकिन अगर नहीं रुकते तो गुनाह नहीं मिलता, ठीक है। ये जो छोटी तौ है इसमें रुका जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, और रुकना बेहतर है, लेकिन अगर ना भी रुकें तो गुनाह नहीं मिलता। उसके बाद जीम आता है। जीम जो है ना, वो वक्फ़ मतलब की निस्बत ज़रा आसान वक्फ़ है या नरम वक्फ़ है, वक्फ़ जायज़, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रुकना ज़रूरी नहीं है, रुक सकते भी हैं, रुक नहीं भी सकते, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, ना रुकना चाहें तो ना रुकें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे ये छोटा ज़ा आ रहा है और इसका मतलब होता है यहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
لیکن اگر انسان کا سانس ٹوٹنے لگے تو پھر رکنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، رک سکتے ہیں، لیکن نہ رکا جائے تو بہتر ہے۔ کوئی وجہ نہ ہو، سانس نہ ٹوٹ رہی ہو تو یہاں پہ نہ رکا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر سانس ٹوٹ رہا ہو اور یہاں پہ رک جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے آ جاتا ہے یہ جو چھوٹا سا صاد لکھا آتا ہے، ٹھیک ہے، وقف مرخص، یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ رکنے کی اجازت ہے، یہاں پہ رکنے کی اجازت ہے اور سانس لینے کی اجازت ہے اگر تھک جائے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے، ٹھیک ہے، اجازت ہے رکنے کی لیکن ہائیلی ایڈوائزیبل، بہتر یہی ہے کہ یہاں پہ نہ رکا جائے، لیکن اگر رک جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ ڈیفرنٹ اس کے جو ہے نا، کوئی زیادہ شدید ہے، کوئی کم شدید ہے، تو اس طرح سے وہ ماد بنتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے یہ صاد، لام اور یا، الوصل الاولا indicates towards continued recitation of the، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی یہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جاری رکھا جائے، رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھوٹا سا قوف ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہ رکا جائے تو بہتر ہے۔ is a sign that shows not to stop recitation although there are different opinions، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بہتر یہی ہے کہ نہ رکا جائے، لیکن علماء کا اختلاف ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رکنا چاہیے یا رک سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں رکنا چاہیے، تو اس میں اختلاف رائے موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد صاد لام، پہلے تو تھا صاد لام اور یا، اب یہ ہے صاد لام۔ اچھا، یہاں پہ آگے چلنے جاری رکھنے کی یعنی پڑھنے کی اجازت ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ رکا جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کنٹینیو رہنے کی اجازت ہے کہ آپ کنٹینیولی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں پہ رکا جائے۔ اور آگے کف، یہ جو قوف اور فا ہے، کف، اچھا، کف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک قاری ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کف وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی تاکہ اس کو انڈیکیٹ کر سکیں یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں اگر رکنا چاہیں تو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان کو جانتے ہیں، جو کچھ وہ تلاوت کر رہے ہیں اس کی سمجھ بھی ان کو آ رہی ہے، یہ ان کے اوپر زیادہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، بعض جو اصول ہیں۔ آگے سین ہے سکتہ، دو اس کے طریقے ہوتے ہیں، یا تو مکمل سکتہ، لفظ سکتہ، سین کاف تا اور ہے یہ لکھا ہوا ہو، یا پھر یہ سین لکھا ہو۔ بعض مصحف کے اندر یہ صرف سین لکھا ہوتا ہے، اور بعض پبلیکیشنز جو قرآن کی ہیں ان میں پورا کا پورا سکتہ لکھا ہوتا ہے، عموماً بر صغیر میں پورا سکتہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ تقریباً 1 سیکنڈ کے لیے وہاں پہ آپ نے رکنا ہے، لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے، سانس توڑے بغیر آپ نے سانس روک لینا ہے، جس طرح انسان سانس روک لیتا ہے اس طرح سانس آپ نے روک لینا ہے، اور 1 سیکنڈ کے بعد آپ نے جاری رکھنی ہے تلاوت، ٹھیک ہے، اس سکتہ کو اس کو یہ کہتے ہیں۔ اچھا، وقفہ جو ہے وہ سکتے کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ذرا پوز لمبا ہوتا ہے سکتے کی نسبت، یعنی اگر وہ 1 سیکنڈ ہے تو اس کو آپ 1.5 سیکنڈ کر لیں گے، تھوڑا سا اس سے لمبا ہوگا۔ اچھا، یہ 1 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ یہ اندازے ہیں، یہ ایگزیکٹ اس کی مقدار نہیں ہے رکنے کی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اندازہ ہے، ایک اندازے کی کیلکولیشن ہے، یہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آئے گی کتنا رکنا ہے۔ اچھا جی، لا جو ہے اس کا مطلب ہے نو نیڈ آف سٹاپنگ۔ اچھا، اس میں عموماً عوام میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح وقف لازم میں لازمی رکنا چاہیے، لہٰذا لا کے اوپر نہیں رکنا چاہیے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے آسان ترجمہ قرآن، اس کے تعارف میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ لا کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ رک نہیں سکتے، بلکہ لا کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ رک تو سکتے ہیں، مگر اگر کسی لفظ کے اوپر لا آ جائے اور وہاں پہ انسان رکے تو پھر اسی لفظ سے دوبارہ کنٹینیو نہیں کریں گے، یا آگے سے کنٹینیو نہیں کریں گے، اس کے 1-2 لفظ پیچھے چھوڑ کے کنٹینیو کریں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہم رکتے ہیں تو اب ہم یہاں سے شروع نہیں کر سکتے قال علم، بلکہ یہیں سے ہم شروع کریں گے یا ایک دو لفظ چھوڑ کے پہلے. بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي. یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایگزیکٹ عبارت بھی نکال لی ہے، آسان ترجمہ قرآن کا جلد نمبر 1 کا مقدمہ. ٹھیک ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب رموز اوقاف کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں لا، یہ لا تقف کا مخفف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے. لہٰذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا کر پڑھا جائے. اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن نہیں، اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن نہیں، یعنی اسی لفظ سے لوٹا کر آگے جاری کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے. اب میرے خیال بات کلیئر ہو چکی ہے. اچھا جی، آگے ہے جی کاف. یہ جو چھوٹا سا کاف لکھا ہوتا ہے، کذالک اور لائک دیٹ. ٹھیک ہے، applies the same connotation of action as suggested by the preceding symbol. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی صورت میں، کسی آیت میں کوئی سائن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میم آ رہا ہے وقف لازم، یا تو آ رہا ہے، اور اس کے آگے کاف آ رہا ہے، تو کاف کا معنی یہ ہے کہ جو پیچھے اصول لاگو ہوا تھا امیجیٹ پیچھے، وہی اصول یہاں پہ بھی لاگو ہوگا. اگر پیچھے تو لاگو ہوا تھا تو یہاں پہ بھی تو کا قانون نافذ ہوگا. اگر پیچھے لا تھا تو یہاں پہ بھی لا ہوگا. اگر پیچھے میم تھا تو یہاں پہ بھی میم والا قانون نافذ ہوگا. کاف کا یہ مطلب ہے. کذالک یعنی لائک دیٹ، یعنی اس جیسا، اسی جیسا. اچھا یہ جو 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آیت میں، مثال کے طور پہ یہ آیت ہے جی، یہاں پہ یہ جیم ہے چھوٹا سا اور اوپر 3 ڈاٹس ہیں. جب بھی یہ کسی آیت میں دو دفعہ آ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو ہم نے اس جگہ پہ رکنا ہے، اور اگر ہم اس جگہ پہ رکتے ہیں تو اس والے جو جیم ہے اور اس کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں، یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا. اور بالفرض اگر یہاں پہ نہ رکیں تو پھر ہم نے یہاں پہ لازمی رکنا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. ہم یہاں پہ رکے، لہٰذا ہم یہاں پہ نہیں رکے. اب دوسرے طریقے سے ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ کیسے پڑھنا ہے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہاں پہ نہیں رکے تو پھر یہاں پہ ہم نے رکنا تھا. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اس کے بعد وقف النبی. وقف النبی جو ہے وہ ان حصوں میں آتا ہے جن حصوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رکتے تھے اور وہاں پہ پاز کرتے تھے. ان جگہوں پہ وقف النبی لکھا آتا ہے. آگے وقف غفران، دا سائن آف سپلیکیشن. یہ ان مقامات پہ آتا ہے جہاں پہ انسان جو ہے، جو پڑھنے والا ہے اور جو سننے والا ہے، وہ دونوں وہاں پہ رکتے ہیں اور اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں. مثلا اگر جہنم کی بات ہو رہی ہے، جہنم سے پناہ مانگیں گے. جنت کی بات ہو رہی ہے، جنت کے لیے دعا مانگیں گے. اس طرح کر کے مختلف مقامات کے اوپر.
اچھا جی، آگے آ گیا وقف منزل۔ وقف منزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ رہے تھے، اس وقت جو وہ تلاوت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہ جن مقامات پہ رکتے تھے اور پاز کرتے تھے وہ وقف منزل کہلاتے ہیں، وہاں پہ ان کو وقف منزل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ باتیں اب میں اور یہاں پہ آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتاؤں گا۔ اب یہ کافی لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو میں پڑھ کے بتاؤں گا اور تھوڑا سا سمجھاؤں گا کہ وقف یہاں پہ کیسے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے جیم کے اوپر جان بوجھ کے میں نہیں رکا، یہاں پہ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، میں جان بوجھ کے نہیں رکا تاکہ آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرتا کہ جب سانس ٹوٹنے لگے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اب جب میں نے لقومہم کے اوپر میرا سانس ٹوٹنے لگا تو میں یہاں پہ رک گیا، جب میں نے دوبارہ جاری کیا تو انا سے جاری نہیں کیا بلکہ لقومہم ہی کو ریپیٹ کیا۔ اسی طریقے کے ساتھ آگے چل کے کسی مقام کے اوپر میں نے ایک یا دو لفظ پیچھے جا کے اس کو جاری کیا، مثال کے طور پہ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب جب میں نے تعبدون پہ رکا ہوں، جب میں نے شروع کیا دوبارہ سے تو تعبدون نہ سے نہیں شروع کیا، وَمِمَّا سے شروع کیا ہے، یعنی کم از کم 2 یا 3 لفظ پیچھے سے اس کو کنٹینیو وہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ انسان کو قرآن کا یا تو ٹرانسلیشن اس کو زبانی یاد ہو یا اس کو عربک آتی ہو، اور وہ آیت میں جو جس جگہ پہ معنی کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں پہ رکے اور اگلی جہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے وہاں سے وہ شروع کرے۔ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جن کو عربی نہیں آتی تو وہ پھر ان کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی لفظ کے اوپر بھی سانس ٹوٹ رہا ہے وہاں پہ پراپر طریقے سے وہ وقف کرے، وقف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ بینانا پہ الف مدہ کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں تو یہ بینانا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں وَبَيْنَكُمُ تو یہاں پہ میم کا جو پیش ہے یہ ساکن ہو جائے گا، یعنی اس پہ جزم ہو جائے گا یہاں پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں، وَبَيْنَكُمْ کر کے وقف کریں گے، اور جب ہم کنٹینیو کریں گے تو پھر ہم دوبارہ سے اس کو ایسے پڑھیں گے وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یہاں پہ عداوتو کے اوپر وقف کرتے ہیں وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، گولتا پہ جب بھی وقف کیا جائے گا وہ ہاں میں تبدیل ہوگا، اس کے اوپر کوئی بھی سائن ہوگا وہ جزم میں تبدیل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نورانی قاعدے میں کور ہو چکی ہیں، یہ آپ نے نورانی قاعدے کو غور سے دیکھنا ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ آؤ قرآن سیکھیں کی نئی سیریز جب شروع ہوگی اس کے اندر بھی میں تفصیلاً بیان کروں گا کہ کس جگہ پہ کیسے وقف کرنا ہے۔ فی الحال کے لیے ڈیمانسٹریشن
آج کی جو ڈیمانسٹریشنل پرپزز ہیں اس کے لیے اتنی تفصیل کافی ہے جتنی میں نے آپ کو بیان کی ہے. تو اگر آپ کسی لفظ پہ تھک جائیں اور سانس ٹوٹنے لگے، وہاں پہ وقف کرنا ہو تو یا تو اسی لفظ سے شروع کریں عموماً، یا پھر 2 یا 3 لفظ پیچھے کر کے وہاں سے جاری رکھیں اس کو. یہ آپ جب تلاوت کریں گے اور بڑے قراء کی تلاوت سنیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہاں پہ کون سا بیسٹ وہ ہے، پریکٹس سے پتہ چلتا جائے گا. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ جی 2 یا 3 لفظ پیچھے سے چھوڑ کر اس کو جاری رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ابراہیم لأبیہ لأستغفرن، فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے وقف کیا. اب کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون پہ غنہ کیا جاتا ہے، تو وقف میں بھی غنہ کیا جائے گا. لیکن جب اب میں نے جاری رکھنا ہے تو پھر میں یہاں سے شروع کروں گا. قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. صدق اللہ العظیم. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یوزفل لگی ہوگی. انشاءاللہ العزیز اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا، اور انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.